मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम स्टार्ट करेंगे जी हदीस नंबर 51 जो कि है हया के बारे में। अन अबी मसऊद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिम्मा अदरकन नासु मिन कलामिन नबुव्वा, कि बेशक पहले अंबिया के कलाम में से लोगों ने जो पाया इसमें ये भी है, यानी इदा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, यानी कि जब तुम में हया न रहे तो फिर जो जी चाहे करो। अल्लाह अकबर। तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हया एक अजीम सिफ्त है और तमाम अंबिया में ये मुश्तरक सिफ्त है। हर दौर के नबी और हर शरीयत की तालीमात में ये शामिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जगह चेंज हो गई, ज़माना चेंज हो गया, शरीयत के कुछ अहकामात बदलते रहे, लेकिन हया की अहमियत हमेशा एक जैसी रही। यहाँ पर आता है ना कलामिन नबुव्वा, तो इसका मतलब क्या है कि वो कलाम जिस पर तमाम अंबिया ने इत्तफाक किया है और जिसकी तरफ उन्होंने लोगों को दावत दी है। तो इस कलाम में या इन तालीमात में क्या बात सबसे इम्पॉर्टेंट है और कॉमन है, और वो है जी हया का इख्तियार करना। लास्ट हदीस जो हमने पढ़ी थी वो भी हया के बारे में थी, उसमें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हया के बारे में पढ़ा हमने, और भी बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हया के बारे में। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर जब तुम में हया न रहे तो फिर जो जी चाहे करो। अल्लाह अकबर। अब इस हदीस का मतलब ये नहीं है कि हया ख़त्म हो जाने के बाद इंसान को वाकई हर काम करने की इजाज़त मिल जाती है, बल्कि ये तो तंबीह है हम सब के लिए और वईद है। वईद के अंदाज में अल्लाह ताला ने फरमाया, ठीक है, यानी वईद के अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो जब इंसान के दिल से हया ख़त्म हो जाती है ना, तो उसे फिर गुनाह, बुराई, गलत काम से रोकने वाली एक बहुत बड़ी रुकावट भी ख़त्म हो जाती है। फिर वो अल्लाह ताला से डरने की बजाय लोगों की परवाह भी नहीं करता और गलत काम करने में झिझक भी महसूस नहीं करता। जब इंसान के अंदर से हया ख़त्म हो जाती है ना, तो उसके और गुनाह के दरमियान का जो देखें जो एक आखिरी बंधन होता है ना, वो भी टूट जाता है। इंसान फिर हर वो काम करने लगता है जिससे उसको रोका गया था, क्योंकि उससे ना अल्लाह का खौफ रहता है, ना बंदों की मलामत का डर रहता है, क्योंकि उसके अंदर से तो हया ही ख़त्म हो गई। तो हया जो है ना वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। खुद अल्लाह ताला की भी सिफ्त है हय्यी, हया करने वाला, यानी हया हमारे रब को इंतहाई पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़्यादा हयादार थे, फरिश्तों की भी हया है, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हमने पढ़ी कि वो हया करते थे। और आप सल्लम ने क्या फरमाया कि मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे फरिश्ते हया करते हैं, ठीक है। तो इस उम्मत में सबसे ज़्यादा हया करने वाले इंसान वो कौन थे? हज़रत उस्मान। तो अब हया को हमने समझना है एक्चुअल में ये है क्या। देखिए हया जो है ना वो ईमान का हिस्सा है, क्योंकि हमें पता होगा ना सही तरीके से इस बारे में, तो ही हम ये सिफ्त अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे और अल्लाह से दुआएं भी करेंगे। क्योंकि दो ही चीज़ें हैं ना, अल्लाह ताला अता फरमा दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदाइशी ऐसे होते हैं, और कुछ लोगों को ये डेवलप करनी पड़ती है अपने अंदर कोशिश के साथ, अल्लाह ताला के से दुआएं मांग मांग के करनी पड़ती है। ईमान का ये हिस्सा है, हमने पीछे पढ़ा है। और ईमान का ताल्लुक किससे है? दिल से, ठीक है। और ईमान किस पर है? अल्लाह पर। और अल्लाह ने हमें कहाँ पहुंचाना है? जन्नत में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। जो भी मोमिन है, जो सच्चे ईमान वाले, वो कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे ना। तो हया ईमान की शाख है। हया चली गई तो सोचे ईमान चला गया, ठीक है। और अगर किसी के अंदर हया है ना तो सरासर खैर ही खैर है। हया कमजोरी नहीं है इंसान की, एक बहुत बेहतरीन सिफ्त है, एक अच्छी खूबी है। और बेहयाई जो होती है ना एक्चुअल में वो इंसान को ऐबदार बना देती है, चाहे वो आपके लिबास में हो, चाहे वो गुफ्तगू में हो, चाहे वो रवैये में हो, मामले में हो, किसी भी मामले में हो सकती है। ये जो आजकल कॉन्फिडेंस के नाम पे बदतमीजी करते हैं ना लोग, और बदइखलाकी भी करते हैं, बिल्कुल हया ना करना, ना किसी छोटे का एहतराम, ना किसी बड़े का, जो मुंह में आए बस बोलते चले जाना, ऐसा हो रहा है आजकल।
گالی گلوچ کرنا، گندی گفتگو کرنا، اسی طرح کے لباس کے معاملے میں احتیاط نہ کرنا، یہ سب بے حیائی میں ہی آ جاتا ہے۔ اس کو کانفیڈنس نہیں کہہ سکتے ہم، یہ بے حیائی ہے۔ اس کو ماڈرنزم نہیں کہہ سکتے ہم، یہ بے حیائی ہے۔ دیکھیں انسان کی نفسیات کی نا ایک حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو برائی سے روکنے والی چیز جو ہے نا وہ حیا ہی ہے۔ اگر حیا چلی جائے تو انسان بے لگام ہو جاتا ہے، اور جب وہ بے لگام ہو جائے تو آپ کو پتا ہے پھر وہ جس برائی میں چاہے گرنا چاہے وہ جا گرتا ہے، روکنے ٹوکنے والا ہی کوئی نہیں ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کسی کام کے کرنے میں نہ اللہ سے شرم محسوس ہو، نہ لوگوں کے سامنے انسان کو شرمندگی ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر ان چیزوں میں چلتا ہی گھستا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک ایسی دلدل ہے یہ بے حیائی کی جس میں انسان ایک دفعہ گر جائے نا تو بس پھر گھستا ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن حیا، صحیح بخاری میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا صرف اور صرف خیر ہی لاتی ہے۔ تو ہر انسان کے اندر حیا ہوگی، اور تو وہ ہر برے کام سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا جس میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہو، ٹھیک ہے۔ اور نہ صرف دیکھیں اپنے آپ میں بلکہ وہ اپنی نسلوں کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں۔ پھر اگر ہمارے اندر ہی حیا نہیں ہے، ہمیں بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں ہے، تو ہم اپنے بچوں کو کیا ہی سکھائیں گے؟ اگر ہم بات بے بات جھوٹ بول دیتے ہیں، ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، حیا نہیں ہے ہمارے اندر، اور اگر ہم سوشل میڈیا پہ چیزیں ایسے سوائپ کر کے گندی مندی دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں حیا ہی نہیں آ رہی ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے روکیں گے؟ یا اگر روکنا بھی چاہیں تو وہ رکیں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ ہمیں خود کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ انسان بہت گندے غلیظ کاموں میں اس وقت ملوث ہو چکا ہے۔ جہاں اس نیٹ ورک کے ذریعے آپ اچھے کام کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، آپ کو اچھی انفارمیشن مل رہی ہے، وہاں برے کام بھی بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اور برائی جو ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ انسان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ جو لوگ تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اللہ نے جن کو حکمت اور دانائی دی ہوتی ہے، وہ تو تقوی اختیار کر کے اللہ کے ڈر دل میں رکھ کے بچ بچ کے چلتے ہیں۔ لیکن جو دیکھیں نوجوان نسل ہے، جو بچے ہیں جن کو ابھی سینس نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کیسے ہی بچائیں گے ایسے فتنوں سے؟ تو یہ ہم بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو سدھاریں اور پھر اپنی نسلوں کو بھی سدھاریں۔ قرآن پاک میں بھی دیکھیں نا، قرآن پاک بھی انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ نحل میں؟ بے شک اللہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کاموں اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی زندگی صرف عبادت تک تو محدود نہیں ہے نا، بلکہ اس کے اخلاق، اس کی گفتگو، لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، اس میں بھی پاکیزگی اور حیا ہونی چاہیے۔ اب اگر ہم دیکھیں آج کل کے دور میں خواتین کا لباس دیکھیے ذرا کیسا ہوتا جا رہا ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ مثلا اگر آپ کی شرٹ گھٹنوں سے اوپر ہے تو بتائیں ذرا کہ گھٹنوں کے اوپر سے اوپر والا جو حصہ ہے آپ وہ کسی کو دکھا سکتے ہیں؟ چاہے وہ بالکل ہی ننگا ہو، چاہے آپ نے اتنے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوں کہ نیچے سے آپ کا پورا جو پاسچر ہے، آپ کا پورا وہ جو ایک سٹرکچر ہے، آپ کی باڈی کا پورا فگر ہے، وہ آپ کو وہ نظر آ رہا ہے دوسرے کو۔ کیا عام حالات میں عورت کو اپنے تھائز اس طرح سے لوگوں کو دکھانے چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اور بعض اوقات ہم اتنے سی تھرو کپڑے پہن لیتے ہیں کہ ہماری پوری باڈی اس میں سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ عورت ایسا لباس نہیں پہن سکتی، پورا جسم اس کا جھلک رہا ہوتا ہے باہر۔ آپ سوچیں جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہماری پوری باڈی کور ہو، ٹھیک ہے؟ تو باہر کیوں نہیں کور کر کے جاتے ہم لوگ؟ باہر کس کو دکھانا ہے ہم نے؟ اور ایسے مرد بھی دیکھے گئے ہیں جو اپنی بیویوں کو خود اس طریقے سے برقع سوار کرتے ہیں، آگے لے کر جاتے ہیں۔ تو وہ دکھانا کس کو چاہتے ہیں؟ اس کا حق ہے اس کی بیوی پہ اس کو دیکھے اور وہ اپنے خامد کے لیے تیار ہو۔ لیکن یہ جو عورتیں ہیں گھروں سے نکلتی ہیں، باہر جاتی ہیں، سلیو لیس لباس پہنتی ہیں، اللہ اکبر، ایسی ایسی اسکرٹس، ایسی ایسی جینز، ایسے ایسے کپڑے، ان کے گلے کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کوئی ساڑی دیکھ لیں، اس کے بلاؤز کو دیکھ لیں، کیا ہوتا ہے پوری باڈی آپ کی نظر آ رہی ہوتی ہے، یا تو بالکل ننگا، یا سی تھرو، یا ٹائٹ، یہ تینوں چیزیں۔ اس نے انسان کی، ایک عورت کی جو عزت ہے نا وہ ختم کر کے رکھ دی ہے۔ اب وہ جو عورتیں
جو ابائے میں، جو اسکارف میں، جو نقاب میں نکلتی ہیں اپنے آپ کو کور کر کے، ایک طرف ایک عورت ابائے میں کھڑی ہے اور ساتھ ہی دوسری عورت اس طریقے سے اس حلیے میں کھڑی ہے، مارکیٹ جائیں تو کیا دکھانا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فیچرز، ایک ہی طرح کے فیچرز دیے نا ہر عورت کو، ہمیں اس کی حفاظت کرنی۔ عورت تو نام ہی پردے کا ہے، چھپا کے رکھنے والی چیز ہے، لیکن ہم نے اللہ اکبر بے حیا بنا کے رکھ دیا۔ یہاں پہ جتنے بھی آپ دیکھیں، جتنے بھی ایڈز آتے ہیں ہمارے ٹی وی چینلز پہ، کون ہوتے ہیں اس میں؟ عورتیں۔ ایون کہ مردوں کے مردوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ایکسیسریز ہوتی ہیں ان کے ایڈز ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی عورتوں کا ایڈ کیا ہوتا ہے۔ عورت کے بغیر تو کوئی ایڈ بن ہی نہیں رہا ہے، اور لوگ مزے لے لے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں اور مرد بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو گندگی پھیلائی جا رہی ہے، حیا ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر کچھ لیڈیز کو ہم دیکھیں، وہ اسکارف لے کے جب نکلتی ہیں، ان کا اسکارف بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ساری جو اپر باڈی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی، بس سر پہ اسکارف لپیٹا اور ایک پلو ادھر کو ڈالا اور ایک پلو ادھر کو ڈالا، اور آپ کا پورا سینہ ننگا ہے۔ یہ کیسا اسکارف ہے ہمارا؟ کیا تعلیم دے رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ لڑکیاں کالجز میں، یونیورسٹی میں ابایا پہن کے آتی ہیں، ابایا پہنا ہوتا ہے فیملیز کے ڈر سے بس، ٹھیک ہے، اوپر سے اسکارف ان کا ایسے ہی ہوتا ہے، پوری ان کی باڈی نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ خمار تو نہیں ہے جس کا قرآن میں کہا گیا ہے، جو اوپر سے نیچے ہمیں ڈھانپ لے، یہ خمار تو نہیں ہوا۔ یہ صرف گاؤن پہن لینا یہ خمار نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی باڈی کے سارے فیچرز نظر آ رہے ہیں تو یہ کوئی آپ کا پردہ نہیں ہے، یہ کوئی آپ نے خمار نہیں لیا ہوا، بس یہ دھوکہ ہے جو آپ اپنے آپ کو بھی دے رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہم اللہ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جب بھی گھر سے نکلیں اپنی بچیوں کا اسکارف چیک کریں، کیسے لیا ہوا ہے انہوں نے، ان کو اسکارف لینا ہم خود سکھائیں، اپنا اسکارف صحیح کریں۔ خالی ابایا پہ فوکس نہ رکھے کس نے ابایا پہنا ہے، اپنی زینت کو ظاہر ہونے سے بچانا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، ان سے ہم خواتین غافل ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کون سا رستہ ہم نے اپنایا ہوا ہے، جہنم کا یا جنت کا۔ اس حدیث کو یاد کریں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، تو اٹ مینز حیا چلی گئی تو پھر ایمان بھی چلا گیا، اس کا ذمہ بھی چلا گیا، جو چاہے کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کا تعلق دیکھیں خالی آپ کے لباس سے نہیں ہے۔ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے نا، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پھر آپ کی عبادات بھی خراب ہونے لگ جاتی ہیں۔ صرف ظاہری طور پہ انسان بیکار نہیں ہوتا ہے، اندرونی طور پہ بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ انسان کی بول چال، اخلاق، معاملات، ان سب کے ساتھ تعلق ہے حیا کا۔ ہماری عبادات کے ساتھ تعلق ہے ہماری حیا کا۔ دیکھیں آج کے دور میں جب انسان اکیلا روم میں بیٹھ کے انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہوتا ہے تو وہاں اسے روکنے والا تو کوئی بھی انسان نہیں ہوتا۔ اگر اس کے دل میں حیا ہے نا تو وہ غلط مواد دیکھنے سے، گندی چیزیں دیکھنے سے، بےہودہ گفتگو سننے سے بچتا ہے۔ لیکن جہاں حیا ختم ہو جائے وہاں پھر انسان کیا کرتا ہے؟ لائکس اور ویوز کی خاطر کچھ بھی شیئر کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے پلیٹ فارمز پہ ایسی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو ویوز ملیں، ہائی لائٹس آئیں۔ پھر روزمرہ کی بات چیت میں دیکھیں ہم گالی گلوچ کرنا، بد کلامی کرنا، یا محفلوں میں جھوٹ بول کر دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ سب بے حیائی کی مثالیں۔ حیادار انسان اپنی زبان کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھتا ہے۔ دیکھیں اگر کسی شخص کو کسی دوسرے پہ غصہ آ گیا نا، اگر وہ اس کو گالیاں دیتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، یا ایسی بات کہتا ہے جس سے اس کا دل دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کون روکے گا؟ حیا۔ اگر تو حیا ہے تو رک جائے گا، اور اگر حیا نہیں ہے تو بس پھر اپنے اسی بات پہ ڈٹا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو نا، اسے اچھی بات کہنی چاہیے یا پھر وہ خاموش رہے۔ ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، یا تو اچھا بولے نہیں تو خاموش۔ حلال حرام کی بھی تمیز ختم ہو گئی۔ اللہ سے حیا کرنے والا انسان رشوت نہیں لیتا، ناپ تول میں کمی بھی نہیں کرتا، اور ملاوٹ جیسے گناہوں سے بھی بچتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے نا کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتا ہے۔ غلطی سے اگر کوئی کسی کا مذاق اڑا لے تو کیا کرتا ہے؟
وہ معافی مانگ لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے، کیونکہ وہ ایک باحیا انسان ہوتا ہے۔ ہمارے اندر بڑوں چھوٹوں کی بھی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ حیا کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والدین، اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں سے ادب سے بات کرے۔ اگر کسی بات پہ اختلاف ہو بھی گیا ہے تو بدتمیزی اور اونچی آواز کی بجائے ہمیں احترام سے بات کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں، ہم سب، ہمارے لہجے کیا ہوتے ہیں، استادوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، اپنے بڑے بہن بھائی دوست احباب جو بھی ہیں ان کے ساتھ کیا ہے ہمارا رویہ۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم تو کسی کی غلط بات برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ تو بھائی غلط بات برداشت نہیں کر سکتے تو کیا ہم نے کسی کی صحیح بات برداشت کرنی؟ صحیح بات تو پہلے ہی صحیح ہوتی ہے، اس کا کیا برداشت کرنا ہے ہم نے؟ اصل بات تو یہی ہوتی ہے کہ کوئی غلط کرے آپ کے ساتھ اور پھر ہم برداشت کریں، پھر ہم صبر کریں اللہ کے لیے، پھر تو مزہ ہے نا۔ ورنہ اچھی باتوں میں کون ہی الجھے گا، سب کچھ تو اچھا اچھا چل رہا ہے، صحیح صحیح چل رہا ہے، تو الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دیکھا جائے تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حیا انسان کے لیے اندرونی روگ کا کام کرتی ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور حیا موجود ہوتے ہیں نا تو وہ اکیلے میں بھی غلط کام کرنے سے بچتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب حیا ختم ہو جائے تو وہ گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ پہلے وہ غلط کام میں شرم و حیا محسوس کرتا ہے، پھر اسے آہستہ آہستہ برا سمجھنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ایمان بالکل ہی چلا جاتا ہے اس کے اندر سے۔ تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اسے دیکھنا چاہیے، وہ کس طرح سے ان کا طریقہ زندگی تھا، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس حساب سے اس طریقے سے زندگی گزاریں، اور یہ جو مضبوط ڈھال ہے نا حیا کی فارم میں، اس کو ہم استعمال کریں، کیونکہ یہ گناہوں سے بچنے کی ہمارے لیے ایک بہترین ڈھال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر حیا کی صفت پیدا کرے تاکہ ہم آخرت میں تباہی کے گڑھے میں جانے سے بچ سکے۔ آمین یا رب العالمین۔